दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पेशकश मीरे कारवां इंतकाम किस्त 20। बाद में इसने मेरी मोहब्बत में अपनी अजियतनाक आदत से छुटकारा पा लिया, मगर मेरे दुश्मनों ने इसे ज़िंदगी से छुटकारा दिला दिया। वो अपना कारोबार, मालो जायदाद पहले ही मेरी दोस्ती के नाम कर चुकी थी। एक जान बची थी सो वो भी निछावर कर दी। जब मैं इसकी मरहमकारी से फारिग होता तो वो मुझे अपने आगोश में भरकर बहुत प्यार करती। इसके प्यार में बड़ी शिद्दत होती। मैं इसके साथ गुजारे हुए वो लम्हात ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरे जहन में उस वक़्त कोई गंदी सोच ना होती, शायद इसीलिए कि उसके आगोश की नरमाहट और उसकी बाहों की गर्माहट मुझे ममता की लज्जत से आशना करा देती थी। किस सोच में गुम हो गए वजदान? सदफ ने सरगोशी की तो मैं चौंका। मैं वाकई उसके तस्वुर में गुम होकर रह गया था। मैं बात बनाते हुए जल्दी से बोला, यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा हूँ। हम कब तक इस चूहेदान में फंसे लेटे रहेंगे? वो कसमसाई और बोली, मेरा ख्याल है हमें यहाँ पनाह लिए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। यकीनन इतना वक्त गुजर गया होगा। माजी का एक पहलू जानते हुए वक़्त की रफ्तार का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैं पूरी तरह पाइप में हाजिर होते हुए कहा, काफ़ी देर से इस मनहूस सायरन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। लगता है वो हमारी तलाश में नाकामयाब होकर किसी और तरफ निकल गए हैं। हम बिला खौफो ख़तरा बाहर निकल सकते हैं। इस पाइप से बाहर निकलना एक इंतहाई मुश्किल काम था। इंसान के ताक़ब में अगर शिकारी कुत्ते लगे हों तो वो 15-20 फुट चौड़ाई बड़ी आसानी से अबूर कर सकता है। जान बचाते वक्त अक्सर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। हमारे साथ भी इसी किस्म का एक सिलसिला हुआ था। इसी वक्त अफरा तफरी में किसी तरह घुसा कर हम पाइप के अंदर लेट तो गए, मगर अब हमारे बदन एक दूसरे में उलझन भरे अंदाज में जुड़े हुए थे। हम बारी बारी बाहर नहीं निकल सकते थे। हम एक साथ यक बदन 2 कालिब के रूप में खारिज होना था। मैंने सदफ को तरकीब बताई तो वो थोड़ी शर्मिंदा सी हुई। मैंने कहा, और कोई सूरत नहीं, हम पाइप को काट कर बाहर निकलने का इंतज़ार नहीं कर सकते। ठहरो, मैं कोशिश करती हूँ, वो जल्दी से बोली। फिर वो अपने बदन को समेटते हुए नीचे की जानिब खिसकने लगी। शायद वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती, लेकिन बर वक्त मुझे एक शरारत सूझी। मैंने अपने फेर को शरारत फ़र्ज किया, जैसे अलजबरा में एक्स से काम लिया जाता हो। मैं नहीं जानता वो क्या हरकत थी, कोई शरारत थी या XYZ। वो जो कुछ था बेसाख्ता था और बेख्तियार था। मैं इसे कोई नाम देने से कासिर हूँ। शायद वो सिचुएशन का असर था। बहरहाल, जैसे ही सदफ ने पाइप के सिरे की सिमत सरकने की कोशिश की तो मैंने गैर महसूस तरीके से इसे रोकने की कोशिश की। ये बॉडी के एक साथ जुड़ने का टेक्निकल कॉम्बिनेशन था शायद। सदफ को समझ में कुछ ना आया तो वो शिकस्त भरे अंदाज में बोली, लगता है इस पाइप को हमारे ऊपर रखकर तैयार किया गया है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने इससे कहा। इस अंग्रेज़ की तरह हैरान हो रहा हूँ जो पहली मर्तबा एशिया के दौरे पे निकला था। कौन सा अंग्रेज़? सदफ ने चौंक कर कहा। ये तुम कौन सा किस्सा लेकर बैठ गए हो वजदान? मैंने शगुफ्ता सरगोशी की। तुम्हारे एतबार से दुरुस्त नहीं है। मैं ये किस्सा लेकर बैठा नहीं हूँ बल्कि लेटा हुआ हूँ। एक लम्हे को खामोशी रही। मैंने संजीदगी से इजाफा किया, और वो किस्सा भी सुन लो। पता नहीं ज़िंदगी फिर इतनी मोहलत दे या ना दे। वो मुझ में फंसे फंसे सवालिया नज़रों से मुझे तकने लगी। इसके अंदाज में बड़ी मोहब्बत सी थी, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी दादी की कहानी सुनने बैठा हो। मैं इसके कान के नज़दीक अपना मुँह ले जाते हुए कहा, कोई अंग्रेज़ एशिया के दौरे पे निकला था, पता नहीं पाकिस्तान या हिंदुस्तान। मैं इसे 2 हैरतों से सामना हुआ। इसने वहाँ औरतों को साड़ी में मलबूस देखा तो ताज्जुब से सवाल किया, इन औरतों ने ये लिबास किस तरह पहना है? किसी ज़रीफ़ ने इसके सवाल का जवाब देते हुए बताया, मिस्टर, ये लिबास तैयार नहीं होता जो औरत इसे पहन ले। अंग्रेज़ ने हैरत से कहा, फिर? बताने वाले ने बताया, इस लिबास को औरत के बदन पर रख कर ही तैयार किया जाता है, लिहाजा पहनने और उतारने का कोई मसला ही नहीं। ये लाइफ टाइम गारंटी वाला लिबास है अंग्रेज़ भाई। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, सदफ ने फ़ौरन से कहा। मैंने कहा, इसी अंग्रेज़ को एक हलवाई की दुकान पर जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार थीं। इसने अजीब साख्त मिठाई को देखा, चखा और हैरत से बोला,
یہ گنجلک نلکی میں شیرہ کس نے بھر دیا؟ کسی من چلے نے برسوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے لیے انگریز کو بیوقوف بنانے کی خاطر بتایا، پہلے ایک خالص طریقے سے جلیبی کو تیار کیا جاتا ہے۔ طریقہ اتنا مشکل ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس اتنا سمجھ لو، تیار جلیبی کے اندر انجیکشن کی مدد سے شیرہ داخل کیا جاتا ہے۔ ہاؤ انٹرسٹنگ! وہ دھیمی آواز میں چہکی۔ اس کی چہکار میں بڑی زندگی تھی۔ میں نے کہا، اس پائپ کا قصہ بھی کچھ ایسا ہے، ساڑی، عورت یا جلیبی جیسا۔ وہ خاموشی سے گہری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا صدف کی نظر میرے پار اتر جائے گی۔ اس کی نگاہ میں عقابی تیزی تھی۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم ایک دوسرے میں پیوست اس پائپ سے باہر آ گئے۔ پارک کے اندر خاموشی اور سکون تھا۔ چند لمحات کے بعد میں اس امن و امان کا راز بھی سمجھ گیا۔ پہلے میں یہی سمجھا تھا کہ شاید پارک کے داخلے کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پارک کا گیٹ ابھی تک کھلا تھا اور شاید ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہوگا۔ میں نے پارک میں موجود 8-10 بینچز پر مدہوش انسانوں کو سوتے ہوئے پایا۔ ایسا نظارہ میں 1-2 اور پارکس میں بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ سب کے سب نشے کے زیر اثر میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس، برے حال میں کسی تباہ خیال دنیا میں پہنچے ہوئے انسان تھے۔ وہ چرس بھری سگریٹیں پھونک کر مافیا اور دنیا سے بے خبر پڑے تھے۔ انسان برداشت کی انتہا سے گزرنے کے بعد فراموشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا چاہتا ہے تاکہ وہ نہ رہے جو اس کی ہر سمت مسائل مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ وہ بن جانے جیسے دنیا جہان کا کوئی غم نہ ہو، وہ اس دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ ہم لاکھوں، کروڑوں، اربوں جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان، اپنے درمیان مٹی بھرے میلے کچیلے بکھرے ہوئے یہ لوگ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ ہم خود میں اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں کہ ان گنتی کے افراد کا مداوع نہیں کرتے؟ کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں؟ میں ان سلگتے خیالات کو ذہن میں بسائے پارک سے باہر آ گیا۔ صدف میری دوسری طرف تھی۔ میں نے خاموشی سے روڈ کا رخ کیا اور مارکیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سواری کا انتظار کرنے لگا۔ صدف نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، ہماری گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سر پٹے پولیس والے اس کو اٹھا کر تھانے لے جائیں۔ منہاس باقر صاحب خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اب ہم تو اس طرف جانے سے رہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحات بعد میں نے پوچھا، صدف تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے سوچا ہے پہلے تمہیں گھر پہنچاؤں پھر اپنے فلیٹ کی طرف نکلوں۔ میں فی الحال تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، تمہارے فلیٹ پر۔ میں نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، تم نے میرے لباس کا حشر دیکھا ہے؟ کیا میں اس ڈریس میں اور اس حلیے میں ماما پاپا کے سامنے جاؤں گی؟ ایک لمحے کے وقفے سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلے میری گاڑی تمہارے فلیٹ پہ تھی اور مجھے یاد آیا وہ ابھی بھی اسی کی پارکنگ میں کھڑی ہے۔ اب میرے خاموش ہونے کی باری تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے میں ہم دونوں جس مارا ماری، دوڑ بھاگ اور افراتفری سے گزر رہے تھے، اس نے ہمارے اندر تھکن بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حلیوں کا بھی کباڑہ کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر اس مختصر پائپ نشینی نے پوری کر دی تھی۔ صدف میرے فلیٹ پر پہنچ کر اپنی حالت درست کر سکتی تھی۔ وہاں مناسب میک اپ کے سامان کے علاوہ زرگل کے چند لباس بھی موجود تھے۔ میں نے اس کے فیصلے کو مان لیا۔ اسی لمحے ایک یلو کیب مل گئی۔ اس وقت رات کے 12:05 کا عمل تھا۔ تھکی رینگتی ناگن صفت یہ رات اپنا آدھا راستہ طے کر چکی تھی اور نئے دن کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ انگریز نے بھی کیا دماغ پایا ہے نا، پوری رات ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ پوری کائنات کا دن طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور یہ نصف شب سے اپنی تاریخ بدلتے ہیں۔ ہم سالہ سال سے ان کے غلام رہے ہیں، لہٰذا ہمارے غلام ذہن ان کی اندھی تقلید پر آج بھی مجبور نظر آتے ہیں۔ جن قوموں کا اپنا کلچر، تہذیب، روایات اور اصول نہیں ہوتے نا، انہیں زندگی بھر دوسروں کا ہی دستے نگر رہنا پڑتا ہے۔ صدف کو رخصت ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اب میں بھی شاور لینے کے بعد فریش اپ ہو چکا تھا۔ میں ٹیلی فون سیٹ کے پاس آ بیٹھا اور پھر منہاس باقر کے گھر کے نمبر کو ڈائل کیا۔ وہ پتھر جگر مضبوط اعصاب کا مالک غروبی آفتاب سے چند لمحے پہلے پورے 7 افراد کو سپرد خاک کر چکا تھا۔ فرحت بیگم
اور واجد تو اس کی فیملی کے ممبر تھے، اس کی بیوی اور بیٹا تھے، مگر وہ 2 گھریلو ملازمین اور 3 سیکیورٹی گارڈز، وہ بھی ان کا انداتا تھا۔ وہ ان کا دکھ درد کا ساتھی اور خود کفیل تھا۔ گویا اس نے آج شام اپنی فیملی کے 6 افراد کو قبر میں اتارا تھا۔ سہیل کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ اس کی لاش کو آبائی گاؤں بھیجنے کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ رابطہ ہونے پر میں نے منہاس سے ایسی بے مقصد باتیں کی جس کا اسے غم غلط ہونے پر اندازہ ہو۔ بعض اوقات بے مقصد اور فضول بات بھی بہت کارگر اور بامقصد ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کسی شے کو کارخانہ قدرت میں بیکار نہ سمجھو۔ ہاں، فی الحال تمہیں اسے ظاہر بیکار نظر چیز آنے والے کی افادیت اور کام معلوم نہیں ہوں گے۔ میں نے مختلف ہیلو بہانوں سے اس کے شک کو اور اس کے اشکوں کو، اس کے دلجوئی کی، اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اچانک وہ موضوع بدل کر میری جانب بولا اور مجھ سے میری تازہ ترین سرگرمیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا، پھر سفید گاڑی کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وہ سرسری انداز میں بولا، گاڑی پر تم مٹی ڈالو، وہ تمہاری سلامتی کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ میں اسے پولیس کے قبضے سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر مزید گفتگو ہوئی۔ میں نے اسے قدرے سنبھلا ہوا محسوس کیا تو اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے منہاس صاحب، آپ آرام کیجیے، صبح بات ہوگی، تم اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا۔ اس نے گمبھیر آواز میں مجھے ہدایت دی۔ اوکے منہاس صاحب، میں نے یہ کہتے ہوئے ٹیلی فون کا سلسلہ ختم کر دیا۔ دوسرا فون میں نے منہاس کے زیر تعمیر بنگلے پر شہزاد کو کیا۔ شہزاد وہاں زرگل کے ساتھ فیصل کی نگرانی پر مامور تھا۔ فیصل کو میری نگرانی میں تدفین سے تھوڑی دیر پہلے دوسرے بنگلے میں منتقل کیا گیا تھا۔ فون زرگل نے ریسیو کیا تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی بولی، تم کیسے ہو وجدان؟ میں نے اپنے کیسے ہونے کا مختصر احوال بیان کیا تو وہ خاصی افسردہ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تمہیں تو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ ہے ایک پریشانی، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسی پریشانی زرگل؟ یہاں پر تم موجود نہیں ہو تو میں الجھ گیا۔ کیا شہزاد کے ساتھ تم انیزی فیل کرتی ہو؟ یہ بات نہیں، وہ جلدی سے بولی، بس میں تمہارے ساتھ ایزی فیل کرتی ہوں۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے زرگل میں کہا، زرگل میں ایک وقت میں ایک جگہ پر موجود ہو سکتا ہوں، خدا نہ خواستہ میں کوئی خدا تو نہیں۔ وہ موضوع سے کنی کتراتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے ٹاپک بدل دیا، شہزاد کہاں ہے؟ وہ چائے تواری کے اندر رہتے ہوئے بنگلے کا ایک چکر لگانے گیا ہے، زرگل نے بتایا۔ وہ بڑا چوکنا اور محتاط آدمی ہے۔ شہزاد کی اس صلاحیت کا انکشاف میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ میں نے زرگل کی بات سے اتفاق کیا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ابھی تو اس شہر کے 90% لوگ جاگ رہے ہیں، مگر تم دوسرے شہر سے آئی ہو نا، لاہور میں لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں۔ میں اپنے حالات کی عادی ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ وہ فلسفی جاڑنے لگی۔ میں بولا، انسان کو حالات اپنے ڈھنگ میں جینا سکھاتے ہیں۔ اس نے ذرا وقفہ کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، ویسے شہزاد واپس آ کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لے تو میں سونے کی کوشش کروں گی۔ اس نے ڈیوٹی کا ذکر کیا تو میرا خیال فیصل کی طرف چلا گیا۔ ہمارا مہمان چودھری کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خوشباش ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ ہماری خاطرداری میں خاصا ریلیکس محسوس کرا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے شہزاد سے کافی باتیں بھی کی تھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ہوش و حواس میں آ چکا ہے۔ ایسا ویسا، وہ تو جوش کا اظہار کر رہا ہے۔ بولی، مجھے تو لگتا ہے وہ پوری طرح سے فٹ ہے۔ میں نے پوچھا، شہزاد سے کیا باتیں کر رہا تھا وہ؟ میں نے شہزاد سے نہیں پوچھا نہیں۔ وہ بولی، پھر چونکے ہوئے انداز کے ساتھ کہنے لگی، شہزاد آ گیا ہے، تم اس سے خود ہی پوچھ لو۔ اگلے ہی لمحے مجھے ریسیور میں سے ہیلو کی آواز سنائی دی، جو کہ مخصوص شہزاد کی آواز تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا، محاذ کا کیا حال ہے؟ تم میدان جنگ کی سرحدوں کا جائزہ لے کر آ گئے ہو؟ میں نے زومنی انداز میں بنگلے اور اس کے گرد و پیش کی خیریت دریافت کی تھی۔ وہ میرے الفاظ کو گہرائی سے سمجھ گیا اور گہرائی میں اترتے ہوئے بولا، تم پوری طرح مطمئن رہو، میری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، فیصل سے تمہاری کیا بات ہوئی؟
زرگل نے مجھے بتایا وہ خاصا اسمارٹ نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں بالکل صحیح بتایا، وہ پوری طرح چاقو چوبند ہے، شہزاد نے تائیدی الفاظ میں جواب دیا۔ وہ مجھ سے 2 ہاتھ کی بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اور تمہیں بزدل ہونے کا طعنہ بھی دیا۔ وہ مجھے تیش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا یہ تم لوگوں کی کوئی مردانگی ہے جو مجھے زنجیروں میں جکڑ کر خوش ہو رہے ہو؟ اگر طاقت کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے آزاد کر کے دیکھو۔ چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیا تو میرا نام چودھری فیصل نہیں۔ تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ چھٹی، 7ویں، 8ویں کا دودھ تمہیں یاد ہے نا؟ یہ ڈائریکٹ میٹرک کا منصوبہ ہے۔ وہ میرے لطیف مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میں تو اس کی منصوبہ بندی کے خیال پالے بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں چٹانی کیفیت پائی جاتی تھی۔ وجدان، ایک مرتبہ تم فیصل کو میرے حوالے کر دو، میں بڑے ارمان نکالنا چاہتا ہوں۔ اس کی ہڈیوں کا چورا نہ کر دیا تو؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ چورا کس بازار میں فروخت کرو گے؟ وجدان، تم تصور نہیں کر سکتے، میں فیصل کے لیے اپنے دل و دماغ میں مجھے ہر بات کا اندازہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں دل و دماغ کی آتش بجھانے کا موقع ضرور دوں گا۔ کل تم میری نگرانی میں اپنی اپنی طاقت آزماؤ گے۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ تم نے دل خوش کر دیا وجدان، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں فیصل نے مارشل آرٹس کے میدان میں کیا چن رکھا ہے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا وجدان، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ یقین سے بولا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ موضوع بدل کر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے PECH سوسائٹی کے بنگلے میں پیش آنے والے واقعات کی آگاہی دی۔ اس نے پوری بات میری توجہ سے سنی۔ جب میں خاموش ہوا تو کہنے لگا، وجدان، تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے، یعنی خوشخبری۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وجدان، میں نے یہ وقت اس بنگلے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں گزارا۔ میں 1 گھنٹے کے لیے زرگل کی سپردی فیصل کو چھوڑ کر باہر گیا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع سے بہت کچھ معلوم کیا ہے، سنو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ شہزاد نے اپنے جن ذرائع کا حوالہ دیا تھا میں ان سے بخوبی آشنا تھا۔ وہ ایک چلتا پھرتا پرزا قسم کا بندہ تھا۔ کرائم رپورٹر والی حیثیت نے اسے بڑا سورس والا بندہ بنا دیا تھا۔ وہ ایک فون گھما کر بہت سے ایسے مشکل کام بھی کر لیتا تھا جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے۔ کرائم رپورٹر کی اس طلسمی قوت کا مجھے پہلی مرتبہ ادراک ہوا۔ شہزاد کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا۔ بعض طاقتور کرائم رپورٹر کو تھانے والوں سے باقاعدہ پیسے بھی وصول ہوتے ہیں۔ خبروں کی فراہمی کی اہمیت معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ اگر تھانے والے یہ پیسے نہ دیں تو رپورٹر ان کے خلاف الٹی سیدھی رپورٹیں چھاپ کر ان کا بھٹا بٹھا دیتے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں عمومی طور پر یہی خیال پایا جاتا ہے کہ ان کی اکثریت ایسے ہی لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی منظر کو ذہن میں لائیں جب ان لوگوں کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے راشی کا کردار نبھانا پڑتا ہوگا۔ ہر بڑی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، گویا کمزور طاقتور کو کھا جاتا ہے۔ اب یہ طاقت والے کی مرضی ہے اس کے موڈ پر منحصر ہے کہ وہ بے بس اور کمزور کو ذہنی طور پر نچوڑے کہ جسمانی طور پر تڑپا کے مارے۔ ہر صورت میں چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کا نوالا ہی بننا پڑتا ہے۔ میں نے شہزاد کے جوش بھری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اس خوشخبری کا تعلق کس سے ہے؟ وہ بولا، JD ملک سے۔ میں اچھل کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ میں JD ملک کا سراغ لگائے بیٹھا ہوں۔ وہ بڑے رسان سے بولا۔ میں شہزاد کی ذرائع معلومات سے واقف ہونے کے باوجود بھی یہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسے؟ اس نے میرے کیسے کے جواب میں تفصیل بتائی۔ اس کے مطابق JD ملک عارضی طور پر اپنے ٹھکانے سے ہجرت کر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دوست صفدر علی کے بنگلے میں مقیم تھا۔ صفدر علی نامی یہ شخص نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں رہتا تھا۔ نارتھ ناظم آباد کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھٹکا۔ یہ علاقہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واقع ہے، ضلع کراچی کا سب سے زیادہ اہم اور حساس ٹکڑا ہے۔ جس طرح شعیب غوری اپنی تنظیم CFK یعنی کرائم فری کراچی کا ہر ضلع میں ایک ٹھکانہ بنا کر رکھتا تھا، اسی طرح سینٹرل میں بھی اس کا اڈہ موجود تھا۔ مجھے اس طرح جانے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ میرے چونکنے اور ٹھٹکنے کا سبب یہ تھا
کہ کہیں JD ملک نے شعیب غوری کے سینٹرل میں پناہ تو نہیں لے رکھی۔ یہ امکان ممکن بھی تھا کیونکہ جب شعیب غوری اور چودھری نوازش میں دوست ہوئی تھی تو دونوں نے آپس کے معاملات دور کر کر آپس میں گھل مل گئے تھے۔ اس کی تازہ ترین مثال JD ملک اور نادر زمان کا گٹھ جوڑ تھا۔ نادر زمان تو پتہ نہیں اب کہاں ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں، البتہ شہزاد کے انکشاف سے یہ ضرور سوچا جا سکتا تھا کہ صفدر علی نامی وہ شخص سینٹرل کا کرتا دھرتا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم اطلاع تھی میرے لیے۔ میں نے شہزاد سے کہا، میں تمہاری فراہم کردہ معلومات کو شک کی نظر سے تو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بتاؤ JD ملک ڈیفنس سوسائٹی سے نارتھ کب گیا؟ آج دوپہر کے بعد، اس نے جواب دیا۔ اپنے بنگلے پہ پیش آنے والے خونی واقعے کو نمٹانے کے بعد وہ بنگلہ لاک کر کے صفدر علی کے گھر چلا گیا۔ میں نے کہا، اپنا بنگلہ لاک کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آج کی تاریخ میں واپس نہیں آئے گا۔ میرا یہ اندازہ امکانات پر مبنی تھا۔ میں نے اس سلسلے میں یہ بھی سن گن لینے کی کوشش کی۔ شہزاد وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ 1-2 دن وہاں رکے گا جب تک ادھر کے حالات سازگار نہیں ہو جاتے۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد شہزاد کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ چونک اٹھا، حیرت بھرے لہجے میں بولا، کمال ہے، میں نے اس زاویے سے غور نہیں کیا تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ JD ملک نے شعیب غوری ہی کے کسی ٹھکانے میں پناہ لی ہو۔ تم نے اس زاویے پر اس لیے دماغ نہیں کھپایا کہ تمہاری سوچ کے کنویں ابھی تک CF کے پوری طرح ابری نہیں ہے۔ میں نے وضاحت کی، اور نہ ہی چودھری شعیب کے الحاق پر تم زیادہ توجہ دے رہے ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منہاس صاحب کے ساتھ پیش آنے والے خون بہا واقعے نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہو۔ وہ تائیدی انداز میں بولا، تم بالکل درست سمت میں جا رہے ہو، بالکل حقائق نمائیں کر رہے ہو۔ میں آج صبح سے بہت اپسیٹ ہوں۔ ایسا ہونا بھی چاہیے، تمہارا یہ رد عمل فطری ہے۔ میں نے ہمدردی سے بھرپور لہجے میں کہا، انسان ایک حساس اور باشعور مخلوق ہے۔ اپنے پیاروں کو ملنے والی خوشی اور غم اسے متاثر کرتے ہیں، ورنہ اس میں وہ پتھر میں کیا فرق رہ جائے گا۔ وہ سوالیہ انداز میں بولا، وجدان، جب کوئی شخص قدم با قدم ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے تو ہمیں اسے خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچائے تو ہمیں اس کو یوں نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ہمارے دشمنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں اور دشمنوں کا حساب تو چکتا کرتے رہنا چاہیے نا۔ میں بڑی حد تک اس کی بات سمجھ گیا تھا، تاہم جان بنتے ہوئے پوچھا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ وضاحتی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، منہاس باقر صاحب میرے خیر خواہوں میں ٹاپ آف دی لسٹ کا اعزاز رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ان گنت احسانات کے نیچے دبا رکھا ہے۔ میں ان سلوک کے لمحات کو شمار کرنے بیٹھوں تو زندگی بیت جائے لیکن گنتی ختم نہ ہو۔ اس کی آواز میں اب نمی اتر آئی تھی۔ ایک لمحے کا وقفہ کرنے کے بعد وہ بولا، وجدان، کیا میں نے چوڑیاں پہن لی ہیں یا میں اتنا ہی گزرا ہوا ہوں کہ اپنے عظیم محسن کو پہنچنے والے نقصان کا حساب بھی نہ مانگ سکوں؟ کیا فرحت بیگم اور واجد کا خون مجھ سے کوئی تقاضا نہیں کرتا؟ میری یہ جان اور طاقت کس کام کی ہے کہ ان صفاق قاتلوں کا ایک بال بھی باقی نہ کر سکوں؟ شہزاد اس وقت بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں اسے تسلی دی، شہزاد، منہاس صاحب کے بنگلے پر جو خون کی ہولی کھیلنے والے درندے آئے تھے، میں نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ بری طرح پھٹ پڑا، تم اتنے اطمینان سے اس لیے بات کر رہے ہو؟ تم نے ان 4 کمانڈرز کو ہلاک کر کے اپنے جگر میں ٹھنڈک اتار لی ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے دل و دماغ میں جو لاوا روشن ہے، میں اسے کس کے خون کے چھینٹوں سے بجھاؤں؟ ہر شخص کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ وجدان۔ وہ بڑے حیرت بھرے انداز میں رکا اور پھر مجھ سے بولنے لگا، ہم دونوں بھوکے ہو، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لو اور میں سامنے بیٹھا للچائی ہوئی نظروں سے تمہیں دیکھتا رہوں۔ کیا اس دیکھن دکھانی میں میری بھوک مٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے فوراً انکار کیا۔ تو پھر میرے سکون کا کوئی بندوبست کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے ذہن میں کچھ تو ہوگا۔ وہ بولا، 4 کمانڈرز کو تو تم نے جہنم کا ویزا دلا کر روانہ کر دیا ہے، مگر ان کا جو بابا یا آدم ہے وہ ابھی تک زندہ ہے۔
انہوں نے اسی شخص کے اما پر منہاس صاحب کے بنگلے کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ میں جے ڈی ملک کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ ڈن۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرا یہ فیصلہ حالات کا تقاضا اور شہزاد کو لاحق انتقامی مرض کا علاج تھا۔ اگر اس موقع پر اسے اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا راستہ نہ ملتا تو اس کا دماغ بھی الٹ سکتا تھا۔ ویسے بھی جے ڈی ملک بڑے ترین سلوک کا مستحق تھا۔ اس کا زندہ رہنا بہت سے انسانوں کے لیے مسلسل عذاب کے مترادف تھا۔ آئندہ 2 منٹ میں ہمارے درمیان جے ڈی ملک کو چھاپنے کا منصوبہ زیر بحث رہا۔ پھر ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ کل ادھر کا رخ کیا جائے۔ شہزاد میری تائید اور تعاون پا کر قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ میں اسے نارمل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران میں نے ایک عجیب سوال کیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، یہ زرگل کیسی لڑکی ہے؟ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، تم کس حوالے سے پوچھ رہے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا۔ بس ایسے ہی۔ ایک بات تو طے تھی کہ زرگل اس وقت شہزاد کے قریب موجود نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے خاصے پراسرار انداز میں سوال کیا تھا۔ مجھے کچھ شک سا ہوا، پھر اس کی گڑبڑاہٹ نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، بس ایسے ہی کا کیا مطلب ہوا شہزاد؟ وہ بکھلا گیا، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، وہ پچھلے دنوں سے تمہارے ساتھ ہے نا؟ تم نے اسے کیسا پایا ہے؟ وہ بکھلاہٹ اور ہچکچاہٹ نے مجھے بتایا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، یار وہ جب سے میرے ساتھ ہے مجھے اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ کیسا پایا اور کیسا کھویا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا، لیکن ذرا توقف کیا، پھر اپنے شک کی تصدیق کی خاطر پوچھا، تمہیں اس کے ساتھ کام کرنے کا آج موقع ملا ہے اور تم خاصا تیز بھاگنے لگے ہو۔ میرا خیال ہے صبح تک تم زرگل پر پی ایچ ڈی کر لو گے۔ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور اس کی اس اجنبیت اور گھبراہٹ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا شہزاد، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ تم بھی اگر زرگل کے بارے میں سنجیدگی اختیار کر لو تو اس میں بھی کوئی مذاقیہ والی بات نہیں ہوگی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ تم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ نہ ہونے کے برابر، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس کے چاچا حکمت یار کوئی بہت بڑا آدمی تھا جو اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ تم کر دو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی سٹوری سنا دے، باقی تمہارے اپنے گٹس پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہے تم دونوں کے بیچ کوئی سنجیدہ۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کا ذہن صاف کر دیا، واقعی ایسی کوئی بات نہیں، کم از کم میری طرف سے تو بالکل نہیں، اور اس کی طرف سے یہ تم معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا، ویسے پوٹوہاری اور پشتون کی جوڑی خاصی دلچسپ رہے گی۔ وہ میرے لہجے میں قدرے شگفتگی پائی جانے کی وجہ سے الجھن زدہ لہجے میں پوچھ بیٹھا، تمہیں تو میری اس کوشش پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟